परवरदिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा और कुरान करीम से हमें करीब करते हैं, लेकिन जुम्मा और हफ्ता 2 दिन हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा आपके पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। आज का दिन क्यों हमने यानी आज के ये 2 दिन जुम्मा और हफ्ता क्यों रखे हुए हैं सवाल और जवाब के लिए? सिर्फ इसलिए कि हमारे जहनों में कोई इबहाम बाकी ना रहे, कोई गुत्थी बाकी ना रहे और हमारे जहनों में जो उलझने हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि हमारा दीन मुकम्मल है। अनफुस व आफाक के हर मसले का हल हमारा दीन अता करता है। ख़वातीन हज़रात, कुछ सवालात हम यहाँ वीडियो क्वेश्चंस की सूरत में भी रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के कुछ शहरों में खड़े होकर, और वो वीडियो क्वेश्चंस भी हम रखते हैं अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन, एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब एक मुमताज़ आलिम दीन। अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में एक दुनिया को आपने देखा, बहुत करीब से देखा, आज के जदीद मसाइल पर गहरी निगाह आपने पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, और आप फारिग तहसील हैं दारुल उलूम कराची से। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुल्क और आयात 1 और 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत बुजुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुज़र फरमाने वाला भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल फैयाज़ साहब का है, लाहौर से। मुफ्ती साहब, महर शरई को अब हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं दी जाती और लाखों का महर रखा जाता है, बाज़ औक़ात बहुत मामूली महर रखा जाता है। मेरा सवाल ये है कि महर कौन तय करता है और किसे तय करना चाहिए? अब एक और सवाल, क्या लड़की को अपना महर खुद तय नहीं करना चाहिए? उसके वालिदैन क्यों तय करते हैं? और वो लोग जो महर अदा नहीं करते यानी वो लड़के, उनके बारे में शरीयत क्या कहती है? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये सवाल अहम भी बहुत है और इसकी कई जिहात हैं, इसके कई पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने इसे औरत का शरई हक़ बताया है। महर जो है वो औरत का शरई हक़ है। ये कोई रस्म नहीं है,
کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ تبدیلی کرے، دے چاہے نہ دے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ شرعاً اس کا حق ہے۔ علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، سورہ نساء میں اس کا حکم ہے ادا کرنے کا۔ زمانہ جاہلیت میں بہت اس کے بارے میں افراط تفریط تھا، اور وہ افراط تفریط اس نوعیت کی تھی کہ جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں ان کو مہر ادا نہیں کیا جاتا تھا، ان کو مہر نہیں دیا جاتا تھا۔ بعض دفعہ عورت کے والدین مہر لے لیا کرتے تھے، عورت کو نہیں دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس سب کو زمانہ جاہلیت کی ان تمام رسومات کو ختم کر کے حکم دیا کہ یہ عورت کا حق ہے اور عورت کو ہی ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مرد کے ذمہ باقی قرض ہوتے ہیں، یہ عورت کا قرض ہے۔ ادائیگی کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جب پہلی مرتبہ عورت سے ملاقات ہو تو شب زفاف میں اس کے حوالے کرنا چاہیے، اس کو دینا چاہیے، اگرچہ شرعاً اس کو مؤجل بھی کر سکتے ہیں کہ عند طلب بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک، ورنہ بہتر صورت یہی ہے کہ نقد اسی وقت ادا کر دینا چاہیے۔ کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر ایک تو فقہا نے اقل مقدار بیان کی، منیمم کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کیا رکھا تھا، جسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ عورت کے خاندان کا جو عرف ہے، اس بچیوں کو جتنا مہر دیا جاتا ہے تو یہ عورت کو دیکھا جائے گا، عورت کا حق ہے، کیونکہ یہ مہر فاطمی یعنی اقل مقدار جو ہے وہ فقہا نے کہا کہ 10 درہم ہے، کوئی 3 تولہ بنتی ہے چاندی کا تو کم از کم کوئی 4000 روپے آج کا ہوگا، لیکن یہ کہ بالکل ہی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اتنا رکھیں گے۔ اس سے وہ غلط فہمی دور ہو گئی جو 32 روپے ہے، ٹھیک، کہ لوگ جو ہے وہ 32 روپے مہر رکھ لیتے ہیں، تو یہ تو مہر ہوتا ہی نہیں ہے 32 روپے۔ ٹھیک۔ دوسری بات جو ہے وہ مہر فاطمی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 500 دراہم ہے، کوئی 1.5 تولہ چاندی بنتی ہے، کوئی آج کے حساب سے کوئی 1,73,000 روپے کا وہ مہر بنتا ہے، 1,73,000 روپے۔ تو یہ ہے۔ تیسری چیز وہ ہے کہ جو عورت کا عرف ہے اور اس کے خاندان میں جو دیا جاتا ہے۔ والدین اس لیے طے کرتے ہیں کہ والدین کو عمومی طور پہ خاندان کا عرف پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر عورت کوئی اور مطالبہ کرنا، اچھا، اس کو آسان کر دیتے ہیں خاندان کا عرف، یعنی وہ دلہن کی جو خالہ زاد، ماموں زاد، جو بہنیں ہیں، کزنز وغیرہ، جو نام ہے ان کی شادی کے موقع پہ جو مہر طے کیا گیا تھا، ٹھیک، وہ نام ہے، فیملی کا نام ہے، اور اس نام کو شریعت نے بھی مانا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اس کا حق ہے۔ اب عورت جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے کسی اور چیز کا بھی اس سے ہٹ کر، ٹھیک، وہ حق تو ہے، اس کو مطالبہ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مطالبے پہ ابھی آتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں ابھی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات واضح آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس خاندان میں مہر کا جو نارم ہے، جو ایک سلسلہ ہے، جو ایک روایت ہے اس خاندان میں، یعنی اس کی جو مالی حیثیت ہے اس خاندان کی، تو اس لڑکی کی جو کزنز ہیں، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد وغیرہ، اگر 5,000 روپے مہر رکھا جا رہا ہے تو 5,000 روپے مہر رکھا جائے گا، اور اگر اس خاندان میں 10 لاکھ روپے مہر رکھا جا رہا ہے خاندان میں تو 10 لاکھ رکھا جائے گا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے صاحب، اس کے اندر 2 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس عرف کے اندر، کہ ایک تو یہ کہ یہ اتنا قلیل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی منفعت عورت کو پہنچے ہی نہیں، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کبھی ادا ہی نہ کر سکے، ٹھیک۔ تو دونوں کے درمیان اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے عرف فرمائی نام تو میں نے اس لیے کہا آپ کو کہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ اصل تو یہ عورت کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے گی، وہ رکھے گی، لیکن اس میں اتنا زیادہ وہ رکھ دے کہ وہ شوہر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے اللہ معاف کرے، ایک صورت یہ ہے بعض جگہوں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی رکھ لیں۔ مجھے ایک دفعہ موقع ہوا ایک جگہ پہ پڑھانے کا، تو انہوں نے کہا آپ کچھ بھی رکھ لیں،
میں نے کہا کیوں کچھ بھی رکھ لیں بھائی، یہ پہلے سے ہی تو آپ طے کر کے بیٹھے. تو انہوں نے بعد میں جب نکاح وغیرہ ہو گیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی دینا تو ہوتا ہی نہیں ہے کسی نے، یہاں پہ دیتا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ جو مرضی رکھ دیں. یہ تو گناہ کبیرہ ہے، کیوں نہیں دیتا بھائی؟ یہ تو آپ کا قرض ہے. اور بلا وجہ اس سے معاف کرا لینے کی جو یہ چیز چل پڑی ہے کہ نکاح کو اپنے مہر کو معاف کرا لیا ہے، یہ تو مرد کی غیرت کی بھی خلاف ہے، اس کی عزت کے بھی خلاف ہے، مردانگی کے بھی خلاف ہے. لیکن کیوں رکھا ہے مہر؟ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ پہلے دن یہ جو تھوڑی سی رقم رکھی گئی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آج کے بعد سے اس بیوی کے تمام خرچے میرے ذمہ ہیں، میں اٹھاؤں گا اس کے خرچے. یہ علامت ہے اس بات کی. اب کتنا بنتا ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ مہر بن رہا ہوتا ہے، اور عرف میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ خالصتاً ایسا بھی نہ اتنا زیادہ بڑھا دیں کہ لڑکا ادا نہ کر سکے، اتنا کم نہ ہو کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو اس مہر کی. جیسے آپ نے کہا 5,000 روپے، 7,000 روپے، 8,000. بھائی مہر اتنا ہونا چاہیے کہ اس عورت کو جب وہ مہر ملے تو وہ اس سے کوئی نفع اٹھا سکے، کوئی فائدہ اٹھا سکے، اور وہ محسوس کرے اس کے کوئی. آپ سوچیں نا، اس کو ہنی مریق، یہ برکت والی چیز ہے، اس کے اندر برکت ہے. مہر برکت والی چیز ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور چیز ہے کہ کیا کیش ہی ہونا چاہیے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ مہر میں جو ہے وہ سونا بھی دے سکتے ہیں، زیورات بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر مہر میں زیورات رکھے گئے ہیں تو یہ عورت کی ملکیت ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک غلط رسم ہے کہ سسرال میں کہ اگر جو زیورات بچی کو دیے جاتے ہیں، بطور مہر کے دیے جاتے ہیں، وہ زیورات بھی ساس یا سسر بچی سے لے کے رکھ لیتے ہیں اور انہیں اپنے تصرف میں لے آتے ہیں. مسلمان کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا حرام ہے. وہ تو اس بچی کی ملکیت ہے، اس کی مطلب اس کی کانسیکوینسز اونرشپ کے بھی وہی اس کے اوپر ہی آئیں گے. وہ ملکیت ہی اسی کی ہے. تو آپ اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے. تو زیورات رکھے جا سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ زیور، بلکہ یہاں علماء تو یہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی کرنسی زیور ہی کو رکھنا چاہیے، سونے کو رکھنا چاہیے مہر، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ادائیگی میں تاخیر ہو تو بچی کا نقصان نہ ہو. کیونکہ کیش ڈیپریشیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ڈیپریسیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے مالیت جو ہے کرنسی کی. ایک اور بات ہے اس کے اندر، ایک اور رسم بھی ہے جو آج کل چل پڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی نے سوال کیا کہ وہ اس کے کہ کیا ہم جو ہیں وہ صرف مہر میں جو ہے وہ کتابیں دینی چاہیے اور دینی کتب دے دینی چاہیے مہر کے اندر، تو اس بہانے جو ہے لوگوں میں کتابوں کی محبت بڑھے گی اور کتاب کی اہمیت آئے گی. تو یہ جو ہے کتب کو اس طریقے سے دینا، اس نیت سے دینا، یہ جو ہے وہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ویسے ہی لوگ عورتوں کا استحصال کئی طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں. میراث ان کی نہیں ہوتی، ان کی شادی نہیں کرتے ہیں، لوگ قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. پورے اندرون سندھ کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں ہمارے ہاں. عورتوں کی صرف اپنے میراث بچانے کے لیے ان کو ساری زندگی گھروں پہ بٹھاتے ہیں کہ کہیں ہماری جو ہے وہ زمینوں کا بٹوارا نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کی شادی نہیں کرتے ہیں، اس کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا ہے. پھر مہر کی بھی یہ صورت بتاتی جائے تو وہ تو بالکل ہی اس عورت کا تو حق ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور جو یہاں پر انہوں نے کہا ہے، پوچھا ہے فیاض صاحب نے کہ اپنے مہر کا تعین کیا وہ لڑکی خود کر سکتی ہے؟ خود کر سکتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا، وہ لڑکی خود کر سکتی ہے. اچھا، وہ دیکھیں حق تو عورت کا ہے نا، وہ بھائی اس کا ہے، اس کا حق ہے، اور وہ مطالبہ کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے یہ بات کہ بھئی مجھے اتنا مہر چاہیے. اچھا، لیکن ہماری سوسائٹی میں جو ہماری سوسائٹی میں تو ہوتا یہ ہے کہ عورت کے اقدار ہماری یہی ہیں، اور وہ قدریں اس وجہ سے ہیں کہ فقہ نے اس بات کو لکھا ہوا ہے. تو آپس میں سب سے اچھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے معاملات پہلے سے باہمی رضامندی سے طے ہو جائیں. ٹھیک.
اور باہمی رضامندی سے طے ہو کے دونوں کو جانبین کو پتہ ہو، یعنی میاں بیوی کو بھی پتہ ہو کہ بھئی یہ مہر ہے. ایسا نہ ہو کہ زندگی میں پہلی مرتبہ جب وہ نکاح نامے پہ دستخط کر رہی ہو تب اسے پتہ چلے کہ مہر کتنا ہے میرا. پہلے سے اطلاع ہونی چاہیے نا، پہلے سے بتا دیا جائے، لڑکے کو بھی بتا دیا جائے کہ بھئی ایسا بھی مطالبہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ لڑکا ادا ہی نہ کر سکے. کیونکہ احسن صورت تو یہ ہے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے کہ بھائی وہ پہلی رات میں ادا کر دے اس کو اپنے اوپر لائبلٹی کریٹ ہی نہ کرے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ کوشش یہی کرے کہ وہ اس کو ادا کر دے، فوراً ہی ادا کر دے. اور اگر خدا نخواستہ ادا نہیں کیا ہے تو پھر اس کی کہیں وصیت لکھے. ٹھیک ہے. اور کہ بھائی یہ جو ہے نا، میں نے اب یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کہ بھائی اگر خدا نخواستہ عورت بیمار ہو جائے اور اس کو مہر ادا نہیں کیا تو اب یہ سب تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ مہر معاف کر دو. ارے بھئی مہر کیوں معاف کر دو؟ اس کو کیوں نہیں تلقین کرتے کہ مہر ادا کر دو؟ ٹھیک، جس نے ادا کرنا ہے اس کو تلقین کی جائے نا کہ ادا کرو. اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، مہر اس نے ادا نہیں کیا، تو وراثت میں سے سب سے پہلے لائبلٹی جہاں مائنس ہو رہی ہوں گی سب سے پہلا جائے گا یہ عورت. سب سے پہلے مہر، سب سے پہلے مہر ہے کہ وہ اس کی ادائیگی ہوگی. اس کے بعد جو بقیہ حصہ قرض کی ادائیگی کے بعد بچے گا اس میں میراث ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، جو رقم مہر کی شکل میں بیوی کو دے دی گئی اس کا حساب کتاب بھی شوہر کو لینے کا حق نہیں ہے کہ تم نے کہاں خرچ کی بھائی، تم کو یہ تو پھر ملکیت ہی کیا ہوئی؟ ملکیت ہی کیا ہوئی پھر؟ مطلب یہ تو وہ عورت کا مکمل حق ہے. جو میں نے آپ سے عرض کیا، دیکھیں ملکیت کے کانسیکوینس، جب آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں، یہ سب کو فائدہ دے گی. جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے کہا میں اس قلم کا مالک ہوں، ٹھیک، تو میں آپ سے 3 سوال کروں گا. میں کہوں گا انیق صاحب آپ اس کو کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں یا کسی سے پوچھنا پڑے گا؟ اب اگر نہیں پوچھنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی. آپ اس کو بیچ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں اس کو بیچ سکتا ہوں. اگر یہ مال تجارت ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ آئے گی؟ آپ کہیں گے ہاں میں قلم کا کاروبار کرتا ہوں، میں کئی قلم بیچ رہتا ہوں، جی ہاں مال تجارت آئے گی. اس پہ اگر مال تجارت آ رہی ہے، انتقال ہو جائے تو میراث آ رہی ہے، کسی کی مرضی پوچھے بغیر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، اس کا مطلب مالک ہے. ٹھیک، یہ آثار ہیں جو ملکیت پہ مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کانسیکوینسز ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں. ٹھیک. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب نجیب صاحب میں ذرا پوچھ کے بتاؤں گا، پتہ نہیں میں اس کو بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا، نہیں ہدیہ تو میرے خیال میں مجھے اجازت نہیں ہے اس کو ہدیہ کرنے کی. تو اب اگر یہ ساری قیودات موجود ہیں تو اس کا مطلب آپ یا تو آپ نے عاریتاً لیا ہوا ہے، ٹھیک، یا تو آپ کو کسی نے استعمال کے لیے دیا ہے، یا آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. اب اگر میں نے، یہی حال اس پیسوں کا ہے، جب میں نے پیسے دے دیے، ہاں وہ اپنی خوشی سے آپ کو واپس کر دے، وہ اپنی خوشی سے لے کر قبضہ کر کے آپ کو ہدیہ کر دے، ٹھیک، تو ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت موجود ہے. لیکن اس میں کوئی ایموشنل بلیک میلنگ آپ اس کے ساتھ نہ کریں، وہ نہ ہو. پھر اسی طریقے سے اگر اس نے نہیں دیا، وہ اس کو خرچ کرے، وہ اس کو ہدیہ دے، وہ اس کو صدقہ دے. مثال کے طور پہ زیور کے اوپر میں اس کے اگلا کانسیکوینسز بھی بتا دیتا ہوں. اگر مہر میں زیور ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ خاتون ادا کرے گی، وہ خاتون ادا کرے گی. ٹھیک، خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو گئی تو یہ زیور واپس نہیں لیا جائے گا، ٹھیک، کیونکہ یہ ملکیت تھی اس بچی کی، کیونکہ یہ مہر میں ادا ہوئی تھی. تو اب جو ملکیت کے آثار زندگی کے اندر ہوں گے وہ بھی سب اس بچی کے اوپر رسک اینڈ ریوارڈز یہ کیری کرے گی اس کو. ٹھیک. تو شوہر کو پوچھنے کا حق نہیں، وہ خود بتا دے، ٹھیک، تو بہت اچھی بات ہے. یعنی کوئی خاتون پہ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی جبر نہیں ہے. اس کا حق مفتی ہے. صاحب اگلا سوال لیتے ہیں، اور بالتفصیل آپ نے گفتگو عطا فرما دی اور بالکل کلیئر ہو گیا معاملہ مہر کے حوالے سے، اور ہماری سوسائٹی میں کتنی ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور نادانستگی میں ہم بہت سارے کام کر جاتے ہیں. بہت مہر کے حوالے سے تو بہت کوتاہیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں. اچھا، بہت اہم سوال آیا ہے یہ غزالہ صاحبہ کا. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، سمپل سوال تو یہ ہے کہ کیا کورونا ویکسین لگوانی چاہیے؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں
یہ حرام ہے، یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، شرعی نقطہ نگاہ سے ایک عام آدمی کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بھی بس میں اصل میں یہ اتنا سوال واقعتاً بہت اہم ہے جی ہاں. اور مبتلا بہی بھی اس کے بہت ہیں. جی اس کے بھی اصل میں چند چیزیں بنیادی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بیماری بہرحال بیماری ہوتی ہے، اسے بیماری ہی کی طرح سمجھنا چاہیے. ٹھیک. کس وجہ سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، کیسے شروع کی، یہ ایک اسباب ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب کوئی چیز بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. ٹھیک. تو ایک تو یہ جو ہمارا ہے نا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے، تو ہر چیز کے اس سازش کے چکر میں لگ کر جو ہے جو علاج کرنا ہوتا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک. تو دیکھیں بیماری ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش اب نہیں ہے. وبا ہے، بیماری ہے، اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کے جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ اسی طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو کسی بھی بیماری کے بارے میں آپ کرتے ہیں. ٹھیک. ہمارے ہاں چند بیماریاں ہوتی ہیں جیسے چکن پاکس ہے، چیچک ہے، پولیو ہے، یہ ہمارے ہاں کے مسائل ہیں، اور انہی شکوک اور شبہات اور وہم کی وجہ سے اب تک یہ پولیو کا مرض ہمارے ملک سے ختم نہیں ہو سکا. دنیا سے ختم ہو گئے. ہم چند ان 1 2 3 ممالک کے اندر رہ گئے دنیا کے جن کے اندر آج تک یہ موجود ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افواہوں کا بازار گرم رہتا ہے اور بلا کسی تحقیق کے جس کی جو مرضی منہ میں آتا ہے وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہا ایسے رہا ہوتا ہے کہ گویا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے وہ، ٹھیک. اگرچہ وہ مفتی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا بھی اسی طریقے سے ایک وبا ہے. اب اس کی ویکسین آئی ہے. اب ویکسین کے اندر ظاہر سی بات ہے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی حرام اجزائے کسی ایسے حرام جانور کے خلیوں سے تو وائرس کو نہیں لیا گیا کیونکہ یہ وائرس ہے. تو کوئی وائرس ہی اندر ڈالا جائے گا، علاج بالمثل ہوگا، ویکسین تھرو وائرس ہوگی وہ. تو اب وہ جو چیز ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی جان خدا نہ خواستہ لائف سیونگ ڈرگ ہو جی اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس دوا کے علاوہ زندگی بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اور اس دوا میں خدا نہ خواستہ کوئی حرام اجزائے ترکیبی ہیں، لائف سیونگ ڈرگ ہے وہ، تب بھی فقہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ اس دوا کو لیا جا سکتا ہے، جان بچانا فرض ہے. ٹھیک. اب جو اہم بات ہے ہمیں ایک تجربے سے ریاست کو سیکھنا چاہیے اور وہ تجربہ ہے پولیو کا. دیکھیں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر یہ وہم اٹھ گیا ہے مسلمان معاشرے کے اندر، یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ ایک چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو کچھ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کے کچھ میجرز لے گی کہ بھائی آپ جس جگہ سے منگوا رہے ہیں اس وینڈر سے، اس سپلائر سے، اس مینوفیکچرر سے، اس فارما انڈسٹری سے یہ سرٹیفکیٹ لے لیں کہ بھائی مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دو کہ اس کے اندر یہ خدا نخواستہ کوئی حرام اجزائے ترکیبی تو نہیں ڈالے گئے ہیں. ٹھیک. حلال سرٹیفکیشن آپ کے پاس باڈی موجود ہے، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آپ کے پاس آپ سوچیں پی ایس کیو سی اے نے پورا فارما کا اسٹینڈرڈ بنایا ہوا، حلال اسٹینڈرڈ موجود ہے، آپ کے پاس حلال اتھارٹی موجود ہے، پوری حلال اتھارٹی ہے منسٹری کے قائم مقام جس کا کام ہی یہ ہے کہ ملک کے اندر صرف ادویات چیزوں میں حلال کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، وہ حرام کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، بتاتی ہے حلال حرام کو. آپ کے پاس موسٹ موجود ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ کے پاس لیبز موجود ہیں، پی ایس کیو سی آر موجود ہے. تو بھائی آپ تحقیق کر کے بات کو کلیئر کریں، علماء کو آن بورڈ لائیں کہ بھائی چیز حلال ہے، اس میں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. آپ جتنا اس کے اندر اس کو گنجلک رکھیں گے، جتنے اس کے اندر وہم پیدا کریں گے، تو یہ تو انیق صاحب جواب نہیں ہے نا مطمئن کرنے کے لیے بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا صحیح ہے. who you are دنیا کے اندر پروسیسز موجود ہے نا، دنیا کے اندر حلال کے پروسیسز موجود ہے نا. to identify something halal, to certify something halal, there are certain processes. آپ علماء کو آن بورڈ لائیں، مفتیان کو بٹھائیں، ان کے سامنے ویکسین کے اجزائے ترکیبی رکھیں اور بتائیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ حکومت نہیں کر رہی، یہ ریاست نہیں کر رہی، ریاست نے اس کو ضروری ہی نہیں سمجھا، ریاست کے نزدیک حلال حرام کوئی ترجیحات میں ہے ہی نہیں.
تو عام آدمی مریض کیا کرے؟ ٹھیک. تو دیکھیں عام مریض جو ہے وہ اس کو صرف اس شک کی بنیاد پہ کہ یہ شک ہے، یقین تو اس کو بھی نہیں ہے، اس کو تو شک ہے، اور وہ شک بھی جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا سے اس شک میں اس کی تائید ہوئی ہے یا تقویت ہوئی ہے یا پیدا بھی شاید اسی سے ہوا ہوگا. ٹھیک. تو پھر اس کو لگوا لینا چاہیے، مریض کو لگوا لینی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اور ویکسین لگوائی جا سکتی ہے. اگر مریض وہ نہ ہو، ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ بھی لگوایا جا سکتا ہے. لگوایا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس پہ رکاوٹ، کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت نہیں ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ریاست یہ قباحت پیدا کرنے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس قباحت. ٹھیک ہے. اچھا ذرا اس کو ریاست کو ہٹا دیتے ہیں فی الحال، اور جتنا وہ کام کر سکتی ہے اور جو کچھ کر رہی ہے وہ تو بہرحال وہ ایک حد تک تو کام ہو رہا ہے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ علماء کو انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا. لیکن ایک سوال، جیسے آپ نے پولیو کی بات کی، پولیو کیا کرتا ہے کہ جسمانی معذوری پیدا کر دیتا ہے، لیکن اس وقت زندگی موت کا معاملہ ہے یہ کورونا کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے. اگر یعنی یہ سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں کہ اگر اس میں کوئی ایسی اس کے جو اجزاء ہیں اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو شرعی نقطہ نگاہ سے حرام ہے یا اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا جان بچانے کے لیے کووڈ-19 سے کیا ہم وہ ویکسین لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں انیف صاحب، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ علماء کو آن بورڈ لیں. جو آپ نے مفروضہ قائم کیا ہے، نہیں سوال ہے میرا یہ جی میں آپ کا مفروضہ میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک ویکسین ہے جس کو لگا کے آدمی کووڈ-19 سے بچ جاتا ہے، جو کہ جان لیوا مرض ہے. ٹھیک. یہی مفروضہ ہے نا. یہی بات ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس مفروضے میں ہی تو اختلاف ہے، کیونکہ اگر اس کو مان لیا جائے، اگر اس کو مان لیا جائے اور پھر اگر اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز بھی موجود ہے تو جان لیوا کے لیے تو میں آپ کو پہلے اصول بیان کر چکا ہوں کہ اس کی گنجائش تو فقہا نے پہلے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر خدا نخواستہ اس کے علاوہ کوئی اور ڈرگ موجود ہی نہیں ہے اور اس کے اندر حرام تو ہے لگوا لینا چاہیے. تو بقدر جان بچانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے جان بچانا فرض ہے. اس جگہ پہ اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن یہ تمام فیصلے دیکھیں آپ، یہ ایک مذہبی اور ہر چیز کو، معاملے کو حساس نہیں بنانا چاہیے. اس چیز کو پہلے ہی روک لینا چاہیے نا. دیکھیں اس پولیو میں آپ نے جب علماء کو لے کے آئے تو بہت سارے مسائل حل ہو گئے نا، لیکن علماء کو آپ 15 سال بعد لے کر آئے. یہ کام 15 سال پہلے کیا جا سکتا تھا آسانی سے نا. 15 سال پہلے کیوں نہیں آپ نے آن بورڈ لے کر آ کے مسئلے کو حل کر دیا؟ کیوں آپ کو 15 سال لگے ایک چیز کو آن بورڈ؟ دیکھیں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ابتدا سے کر کے اس کو مسئلے کو حل کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب الحمدللہ اس کے بارے میں دنیا میں فتاوی آنا شروع ہو گئے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے فتاوی آ گئے ہیں، انگلینڈ کے آ گئے ہیں، وہ ممالک جہاں پہ بن رہی ہیں وہاں کے بھی فتوے آ رہے ہیں. تو ہمیں ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ویکسین لگوانی چاہیے. عوام کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اپنی جان کی حفاظت کریں. خاص طور پہ جو بوڑھے افراد ہیں، جو 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں، وہ زیادہ خطرہ ہے ان کو سبب کے درجے میں. تو وہ سبب کے درجے میں اس کی اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بالکل کلیئر کر دی بات. یہ کورونا کی ویکسین لگوا لینی چاہیے. شگفتہ نسرین سرگودا سے سوال ان کا یہ ہے کہ ایک عورت 13 سال سے اپنے میکے میں ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. ایک بیٹی بھی اس کے ساتھ ہے. اب وہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو گئی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ساتھ رہیں. کچھ لوگ وہ جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے لوگ جو چیزیں نہیں جانتے لیکن بات کرنا فرض سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 13 سال کا وقفہ بہت ہوتا ہے اور اس عرصے میں آپ کا نکاح ختم ہو گیا. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہمارا نکاح دوبارہ ہوگا یا ہم دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو کوئی طلاق کے الفاظ شوہر نے کہے نہیں، کوئی ایسا اس نے خلا مانگا نہیں، کہیں پہ فسخ نکاح نہیں ہوا، تو صرف مدت گزر جانے سے جو ہے وہ نکاح ختم نہیں ہو جاتا ہے. نکاح اپنا باقی ہے، وہ بعد میں ساتھ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی صلح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مسائل اور مشاکل پیدا کریں اس کے اندر. اس سے صرف
مدت گزر جانے سے جو ہے وہ نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرفراز علی خان صاحب، کیا ذہنی معذور بچے کو بھی ویسے ہی وراثت ملے گی جیسا کہ صحت مند بچے کو وراثت ملے گی؟ والدین کے انتقال کے بعد، ظاہر ہے انتقال کے بعد ہی ملتی ہے وراثت۔ یہ ذہنی اپاہج بچہ، اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے انتقال کے بعد یہ ذہنی اپاہج بچہ کس کی ذمہ داری ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال پہلی مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہ اس کا ولی دیکھا جائے گا کہ اس کا ولی کون ہے۔ اچھا، دادا ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، سب سے پہلے ان کے پاس جائے گی، ہاں اور انہی کا جو ہے یہ حق ہے کہ وہ اس بچے کو، اس یتیم بچے کی کفالت کریں۔ ٹھیک، اور ظاہر سی بات ہے اب اس کے پاس تو یہ حق اس کو نہیں ہے کہ یہ اپنا تصرف اس مال کے اندر خود اس طرح کر سکے اور وہ صحیح جگہ پہ خرچ کر سکے۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر وہ سارے احکامات آئیں گے جو کہ ولی کے لیے شریعت نے یتیم کے مال میں دیے ہیں کہ یہ یتیم کا مال ہے۔ اب ولی کو اس کے اوپر اس کی مصلحت میں، اس کے علاج میں، اس کے علاج معالجے میں، لباس میں، کھانے پینے میں، سب پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ سارے کا سارا اسی کے اس وراثت سے، اس پیسے سے، اور اس کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا۔ اس کا تصرف اس کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ عاقل بالغ نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، بالغ تو ہے عاقل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ولی کے پاس رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور ولی پھر اس کے اندر تصرف کرے گا، تصرف کر سکتا ہے، کرے گا، بالکل ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کو خرچہ کرنا ہے اس کے اوپر کرنا ہے۔ اگلا سوال سراج الدین صاحب کا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، مفتی صاحب میں نے 40 سال سرکاری نوکری کی، اس دوران میں نے کچھ حرام رقم بھی کمائی، آج میں وہ رقم اندازے کے تحت واپس کرنا چاہتا ہوں، میں وہ رقم کس کو واپس کروں گا؟ ایک سوال تو ان کا یہ ہے، کیا میں وہ رقم اپنے بیٹے کو دے سکتا ہوں؟ وہ ڈاکٹر ہے اور کچھ غریب مریضوں کا علاج بالکل مفت کرتا ہے، یا میں کسی مدرسے کو دے دوں؟ سوال مکمل، ارشاد۔ دیکھیں حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس سے لیا ہے تو اس کو واپس کر دینا چاہیے اگر آپ کو مالک پتہ ہے۔ اچھا، ریاست ہے خدا نخواستہ کہ آپ نے ملک کے ساتھ کوئی ایسی چیز کی ہے، وہ حکومت کی کوئی نوکری تھی اس میں کی ہے، کوئی ادارہ تھا جس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس ادارے کے اس میں ہوئی ہے، تو اس کی کئی صورتیں موجود ہوتی ہیں ہر جگہ پہ کہ اس ادارے کو کسی طریقے سے رقم لوٹا دی جائے، حکومت کو رقم لوٹا دی جائے۔ اور اگر افراد پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ ہیں، تو پھر حرام مال کا حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ آپ چاہے مریضوں پہ خرچ کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، آپ چاہے اس کو مدرسے میں دے دیں، آپ چاہے غربا میں دے دیں، تو آپ چاہے کسی یتیم خانے میں دے دیں، اس سب کی اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ لیکن ثواب کا کوئی تصور دماغ میں نہ لائیں، نہ ثواب کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس عمل پر اجر مل جائے گا کہ کوشش کی تھی اپنے مال کو پاک کرنے کی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے، اور کوئی خبیث چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دی جا سکتی، بالکل۔ لیکن بس یہ کہ اس نیت پہ کہ اس نے اپنے مال کو پاک کم از کم یہ خیال تو آیا، خیال تو آیا نا، تو اللہ اس نیت پہ تو اس کو اجر دے گا، اللہ اکبر، اس نیت پہ تو اجر ملے گا اللہ نا۔ اکبر۔ بہترین لبنہ صاحبہ کا سوال ہے اور یہ بڑا اہم سوال، اس کے بعد ذرا ویڈیو کوسچنز کی طرف چلیں گے ہم، اور یہ ہمارا بالکل آج کا سوال ہے، آج کے حالات و واقعات، معاشرتی مسائل وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب آپ اپنے پروگراموں میں اکثر کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے ملنا چاہیے، بہن بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ہوں تو معافی مانگ لینا چاہیے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اگر معافی مانگنے کے بعد بھی حالات ٹھیک نہ ہوں اور ہمارے بہن بھائی یہ سمجھیں کہ یہ غلطی پر تھی اسی لیے اس نے معافی مانگی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بھی بڑا معاشرے کا ایک چپتا کیسی ہوا عجیب بات ہے، سوال ہے، دیکھیے بہت چپتا ہوا سوال ہے
کہ ایک آدمی جھک جاتا ہے، ایک آدمی معافی مانگ لیتا ہے، اور آگے اتنے کوئی شقی القلب ہوتے ہیں کہ یا تو معاف نہیں کرتے، یا معاف کرنے کے بعد بھی رویہ ان کا یہ رہتا ہے کہ دیکھا اس معافی سے پتہ چل گیا نا کہ غلطی کی تھی تم نے، جی حالانکہ اس نے تو معاملے کو درگزر کرنے کے لیے معافی مانگی تھی. ٹھیک، اور اس کے دل میں خشیت خداوندی بھی موجود اللہ ہے. تبارک و تعالیٰ کی یہ خشیت تھی کہ اللہ جل شانہ محشر کے میدان میں میرا بھی معاملہ آنے جی والا ہے، بالکل، اور میرے اس عمل سے خوش ہوں گے. خوش ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے، معافی مانگنا ایک ایسا عمل ہے کہ معافی مانگنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس پہ عزت بڑھتی ہے اس پہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. معافی مانگنے والے کے لیے، معاف کرنے والے کے لیے محشر کے میدان میں ترازو نہیں لگے، کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. تو ہمیں خاص طور پہ رشتہ داریوں کے اندر چھوٹی موٹی چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے. ہمیں معافی مانگ لی، اب بھی وہ نہیں کر رہا، ہم اپنا معاملہ اللہ کی طرف سے صاف کر لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہوگا بچنے کے لیے، جہاں شیطان ہماری اس معافی کو ضائع کرانے کی کوشش کرے گا؟ جی ہمیں اب اس کے تذکرے سے بچنا ہوگا، کیونکہ شیطان غیبت کے ذریعے سے اب اس کو ضائع کرائے گا. تو ہمیں غیبت سے بچنا ہوگا. ہم اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں، ہم اس کو ہدیہ بھیجتے رہیں، ہم اپنی طرف سے اعمال کا ہدیہ بھیجتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صلی صحابی اللہ تشریف علیہ لائے، وسلم. فرمایا میں ہمیشہ اپنے فلاں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرتا ہوں، وہ ہمیشہ پلٹ کے برائی کرتا ہے، کیا میں بھی اس کے ساتھ برائی نہ کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، جو دوسرا فریق ہے. اور کیا فرمایا کہ کسی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے اپنی آخرت مت تباہ کرو. سبحان اللہ. کاؤنٹر پارٹی کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کی وجہ سے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو سٹیک پہ نہ لگائیں. اپنے انیق صاحب، اخلاق بہت بڑی دولت ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے اس کو ضائع مت کریں. اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کسی دوسرے کی کوتاہی کی وجہ سے اپنے اخلاق کو قربان نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اخلاق نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر کے میدان میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق والے کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ قریب حضور نے فرمایا وہ ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے. ٹھیک. اور اخلاق جو ہے نا وہ بہت بنیادی تھی. اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ دوسروں کی ناگواریوں کو برداشت کرنا آ جائے. اخلاق صبر کے بغیر ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ کو تعلقات نبھانا آ جائے. اس نباہ کے اندر تو برداشت اور صبر ہی تو ہے، اور ہے کیا؟ اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اس کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کو تو نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ ایک کی جگہ دو کہہ سکتا تھا، یہ بھی رویہ بگاڑ سکتا تھا، اس کے ماتھے پہ بھی شکن آ سکتی تھی، لیکن یہ برداشت کر گیا، اس نے اپنا رویہ ویسا ہی رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ نہ صرف یہ کہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو تو صلہ رحمی کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی روزی میں برکت، اس کی عمر میں برکت. تو اپنا کام کر کے جو اپنا کام ہے وہ کرتے رہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے معافی مانگ لی، اب ہم نے غیبت نہیں کرنی، اس کے تذکرے کو نہیں کرنا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اگر اسی طریقے سے ہدیہ بھیجنا ہے ہم اس کو ہدیہ بھیجتے رہیں گے. اس فکر میں نہ پڑیں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں انیس صاحب، لوگ کیا کہیں گے اگر اس چکر میں پڑ گئے تو پھر آدمی صلہ رحمی کو نہیں گئے. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے لوگ دیکھیں، وہ یہ نا کہ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تم کی، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ کل تو اصل تو وہاں کا معاملہ ہے نا کہ وہاں پہ کیا ہوگا. ارے لوگ تو you can't make happy everybody. آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. ہاں آپ اللہ کو آسانی سے خوش کر سکتے ہیں. اس جگہ پہ اتنا آسان ہے، لوگوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے. you can't make happy everybody. آپ ہو نہیں کر ہی نہیں سکتے. آپ وہ تو کوئی نہ کوئی بات نکال لیں گے، بیکاز everybody is auditor around you. ہر کوئی آڈٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بائی ڈیفالٹ آڈیٹر ہے. آپ تو اپنا کام کریں اور نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں. ٹھیک. بھول جائیں.
ٹھیک ہے۔ بس اصل بات یہ کہ ہم نے، اور یہ صلہ رحمی کی بنیاد ہے، دیکھیں صلہ رحمی کی یہ بنیاد ہے، جب تک یہ برداشت اور صبر نہیں ہوگی اور جب تک ہم کر کے اللہ کے اوپر معاملے کو نہیں، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے اس بات کو خاص طور پہ جو سوال کیا ہے میری بہن نے کہ بھائی اگر نہیں مان رہا وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ٹونٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے نا، ٹھیک، کہتے ہیں ہاں غلطی، ارے بابا اللہ جانتا ہے نا تمہارے ٹونٹ کرنے سے کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اے اللہ اس ایک بات کے جواب میں دو باتیں بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن تیری خشیت کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہے؟ اللہ تبارک نہیں و تعالیٰ رکھتا۔ نہیں، دوسرا آپ کی عزت خود ان کے دلوں میں آئے گی، وہ خود آئیں گے پلٹ کے، اور معاشرے میں مقام بلند ہوگا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلق کا آغاز کیا، ان سے حالانکہ یہ حق پہ تھیں تب بھی انہوں نے معافی مانگ لی۔ اور من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ اسے ضرور بلندی عطا فرمائے، اللہ کا وعدہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اللہ تو آپ تو اس سے گھبرائیں نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ ڈونٹ وری، آپ اپنا کام کر دیں اور معافی مانگ کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات اگر شیطان دل میں ڈال بھی رہا ہے تو کوشش کرو اپنے آپ کو خود جسٹیفائی کرو کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب جو سوال انہوں نے رکھا کہ بہن بھائی تو نعمت ہوتے ہیں نا، بہن بھائی، ہاں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن ان کو جڑاؤ پیدا کر لیا جائے۔ آپ کو حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ ایک قبیلے کو پکڑ لیا، تو جب قبیلے کو پکڑا تو پھر اس پہ فیصلہ کیا کہ کتنا ظالم بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایک عورت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنا میں نے کبھی بغیر محرم کا سفر ہی نہیں کیا ہے۔ تو حجاج نے پوچھا تمہارے یہاں کوئی محرم ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے محرم ہے۔ کہنے کون ہے؟ کہنے لگا میرا شوہر بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے۔ تو حجاج نے پوچھا کسی ایک کو لے لو اور جاؤ۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئی، انہوں نے کہا اچھا بھائی دے دو۔ تو حجاج نے پوچھا کہ عجیب عورت ہے، شوہر کو چھوڑ کے بھائی لیا۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ نے مجھے دوسرے شوہر کی تو اجازت دی ہے، لیکن اب مجھے دوسرا بھائی نہیں مل سکتا، اللہ میرا بھائی۔ تو اللہ یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے اس کہ فلاں کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، ارے یہ رشتے اس پہ نہیں ہوتے، یہ تو بھائی بہن کے رشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد پہ آپ کی روزی میں برکت رکھی ہے، عمر میں برکت رکھی ہے۔ جب وہ دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے تو ہماری عمر بھی بڑھ جاتی ہے، ہماری روزی جو اور آپ کی معافی، یہ صلہ رحمی آپ کا سفارشی ہے محشر کے میدان میں، دو ہی تو سفارشی ہیں، قرآن کریم اور صلہ رحمی، جو آپ کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جزاک اللہ، کم از کم ایک سوال، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، وہ ہم ویڈیو کوئسچن لے لیتے ہیں۔ جناب والا، پروردگار بہروں بر، مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ استخارہ کرتے ہیں اور استخارہ میں آپ کے پاس خواب میں کوئی چیز نہیں آپ کو ڈسپلے ہو رہی ہو، کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، اور 3 بار کرنے کے باوجود بھی آپ کو اس کا کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا؟ ارشاد اختصار سے۔ دیکھیں استخارے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ استخارے کے اندر خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا عمل پورا کر لیں۔ اگر آپ نے 3 دن 7 دن اپنا عمل پورا کر لیا ہے استخارے کا، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگر اس عمر میں خیر ہوگی تو آپ کی طبیعتیں مائل ہو جائیں گی، اللہ جل شانہ اس کو آسان فرما دیں گے اور آپ کے لیے اسباب میسر فرما دیں گے۔ اور اگر اس میں خیر نہیں ہوگی تو خود رکاوٹ آ جائے گی، طبیعت اس سے ہٹ جائے گی۔ اس کے دوران چھوٹا سا استخارہ اللہم خیر لی واختر لی بھی ہے، یا اللہ میرے لیے خیر فرماؤ، میرے لیے خیر کو چن لے۔ تو آدمی استخارہ کر لے اور اس چکر میں نہ پڑے کہ خواب میں کیا آیا تھا، خواب آیا نہیں، خواب نہیں، آپ نے اپنا عمل پورا کر لیا بس کافی ہے۔ اور خواب کا آپ کو آ جانا، تو آپ کو کون سی تعبیر آتی ہے، پتہ نہیں ہے خواب کیا آیا ہوگا اور آپ اس کی کیا تعبیر لیں گے، تو آپ تو عمل پورا کریں۔ ہاں طبیعت آپ کی ہٹ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس میں پھرے۔ اور دوسری سب سے اہم چیز یہ کہ استخارے کا تو حکم نہیں ہے، مشورے کا حکم ہے۔ استخارے کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز مشورے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ مشورے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے
تو اور حضور نے ہر عمل میں مشورہ کیا ہے صحابہ سے، چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی. سبحان اللہ. تو ہم استخارے کا بھی اہتمام کریں اور عمل کے مشورے کا بھی اہتمام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں. پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ہم قرآن کریم کی منتخب آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں اور ان آیات کو عہد سے جوڑتے ہیں کہ آج یہ 2021 میں قرآن کریم ہماری جو امامت کس انداز سے ہم کر رہا ہے اور ہمیں قرآن کریم کہاں دیکھنا چاہتا ہے. ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان موت اور اس کی رفتار پر غور کر لیتا تو امید اور اس کی دل فریبی سے نفرت کرنے لگتا. اگر انسان موت اور اس کی رفتار پر غور کر لیتا تو امید اور اس کی دل فریبی سے نفرت کرنے لگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. پروردگار